अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, मई की 25 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। मंगल के रोज़ अमरीकी रियासत टेक्सास के एक एलिमेंट्री स्कूल में शूटिंग के नतीजे में 19 बच्चे और 2 बालिग़ अफराद हलाक हो गए हैं। मंगल की सपहर पुलिस की भारी नफरी ने टेक्सास के शहर यूवाल्डी में वाक़े रॉब एलिमेंट्री स्कूल को घेरे में ले लिया, जहां एक 18 साल नौजवान ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट के मुताबिक हमलावर मौके पर पहुंचने वाले पुलिस अफसरों की फायरिंग से मारा गया। वाक़े के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने टेलीविज़न पर कौम से मुख्तसर खिताब में गन लॉबी पर तनकीद करते हुए जोर दिया कि ऐसे सानहे को रोकने और इस दर्द को इक़दामात में बदलने का वक्त आ गया है। इत्तलात के मुताबिक हमलावर ने बड़े पैमाने पर लोगों को निशाना बनाने वाली असॉल्ट राइफल इस्तेमाल की। सदर बाइडन ने ऐसे हथियारों की बासानी खरीदो फरोख्त पर तनकीद करते हुए कहा कि गन्स बनाने वालों ने 2 दहाइयाँ लगा दी ऐसे हथियारों की पुरजोर तशहीर पर, क्योंकि ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। सदर ने कहा कि आम अमरीकी हथियारों की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक़ माकूल क़वानीन की हिमायत करते हैं और जो लोग इन क़वानीन की मंजूरी की राह में रुकावट डालते हैं उन्हें याद रखा जाएगा। अपने खिताब से पहले सदर जो बाइडन ने वाइट हाउस समेत अमरीका भर में तमाम सरकारी इमारतों, फ़ौज के अड्डों और बहरी जहाज़ों पर अमरीकी परचम 28 मई सन 2022 के ग़ुरूब आफ्ताब तक सरनिगूं रखने का हुक्म दिया। वाक़े की छानबीन अभी जारी है। दरियासना टेक्सास के एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग में हलाक होने वालों के सोगवार ख़ानदान एक मकामी सिविल सेंटर में जमा हुए और ऐसे में लापता बच्चों की तलाश की पुरदर्द अपीलें सोशल मीडिया पर भी की, जबकि हलाक होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कम से कम 19 हो गई है। हुक्काम ने बताया कि मुसल्लह शख्स ने 2 बड़ी उम्र के लोगों को भी हलाक कर दिया है। और अब पाकिस्तान से मुताल्लिक़ ये खबर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद शहर को सील कर दिया गया है। रावलपिंडी की तरफ से इस्लामाबाद शहर में दाखिले के लिए 23 रास्तों को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया है। शहर की मरकज़ी शाहराह फैज़ाबाद पर कंटेनर्स रखे जाने से आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर हाईवे, जहां इमरान खान ने पहुंचने का ऐलान किया था, इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और श्रीनगर हाईवे की तरफ से जाने वाले रास्ते इस्लामाबाद चौक और ज़ीरो पॉइंट पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद की रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए हैं और रेड जोन में सिर्फ मारगला रोड की तरफ से जाने वाला रास्ता खुला है, जहां पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए पेशावर टोल प्लाजा पर कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं। इमरान खान भी इस वक्त पेशावर ही में मौजूद हैं, जिनका बजरिया सड़क इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब लाहौर का बत्ती चौक मैदान जंग बना हुआ है, जहां से तहरीक इंसाफ के कारकुन रावी पुल क्रॉस करके शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और पीटीआई कारकुनों के तसादुम के बाइस सूरत हाल कशीदा है। पुलिस ने लाठीचार्ज और शेलिंग भी की है, जबकि बत्ती चौक पर वाटर कैनन भी मौजूद है। बुध को पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का कहना था कि अगर अदालत ने इस गैर कानूनी क्रैकडाउन का नोटिस न लिया तो उसकी साख भी मुतासिर होगी। इससे लगेगा कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा है कि इमरान खान के मुतालबे पर इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त नहीं कराएंगे और अगर फ़ौज इक़्तिदार में आना चाहती है तो हम बिला रुकावट हुकूमत छोड़ने को तैयार हैं। इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे अली फ़ुरक़ान को दिए गए ख़ुसूसी इंटरव्यू में खुर्शीद शाह ने कहा कि इत्तेहादी जमातें शौक़ से हुकूमत में नहीं आई हैं, मईशत की ख़तरनाक हद तक ख़राब सूरत हाल में उसे संभालना
آسان نہیں ہے۔ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور عمران خان کے اتحادی شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان سے کہا گیا ہے کہ نئے انتخابات کا اعلان جلد کر دیا جائے گا، جس پر وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان آگے کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ملتان کے جلسے میں بھی اس کا اعلان نہیں کیا، لیکن پھر عمران خان کو لگا کہ یہ محض وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کو بذریعہ فون دیے گئے ایک انٹرویو میں شیخ رشید احمد نے موجودہ حکومت سے متعلق کہا کہ ان کے اندر بھی کئی گروپ ہیں۔ اور ابھی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ پنجاب، بلوچستان اور سندھ نے عمران خان کی کال سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، تاہم خیبر پختونخوا سے چند لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے تصدیق کی کہ ملک بھر سے تحریک انصاف کے 1724 کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے الزام لگایا کہ خیبر پختونخوا حکومت وفاق کے خلاف وسائل استعمال کر کے اس لانگ مارچ کی حمایت کر رہی ہے۔ اور یوکرین سے متعلق خبر، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کے روز کہا کہ وہ روس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بات چیت صرف روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ اگر پوٹن حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو اس جنگ سے نکلنے کے لیے سفارتی راستے کے امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بات چیت کی جانب پہلا قدم یہ ہوگا کہ روسی افواج اس جگہ واپس چلی جائیں جہاں وہ فروری کے اواخر میں یوکرین پر حملے سے پہلے تھیں۔ اس جنگ کے مذاکرات کے ذریعے حل کی جانب ایسے میں پیش رفت کی کوئی علامات حالیہ ہفتوں میں ظاہر نہیں ہوئی ہیں، جبکہ دونوں فریق ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ زیلنسکی نے اپنے خطاب میں امریکہ میں ان لوگوں کے خاندانوں سے تعزیت کے لیے استعمال کیا جو منگل کے روز ایک ایلیمنٹری اسکول میں ہونے والی شوٹنگ میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے اپنی پہلی سربراہی ملاقات میں شمالی کوریا کو غیر جوہری کرنے کے لیے ٹھوس قوت کی حکمت عملی اختیار کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ دونوں سربراہوں نے تجویز پیش کی کہ اگر شمالی کوریا اپنے آپ کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر سنجیدہ ہو تو اس کے ساتھ سفارتی راستہ بھی کھلا ہے۔ کوریا کے بارے میں سابق ڈپٹی چیف اور ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے موجودہ ریسرچ فیلو بروس کلنگر کا کہنا تھا کہ دونوں لیڈروں کا موقف اس سے قطعی مختلف ہے جو جنوبی کوریا کے سابق صدر مون جائے ان شمالی کوریا کے متعلق رکھتے تھے۔ مون شمالی کوریا کو کئی رعایتیں دینے اور تعزیرات میں نرمی کے حق میں تھے۔ وہ بین الکوریائی مفاہمت، جنگ کے خاتمے اور شمالی کوریا کے ساتھ غیر جوہری ہونے کے لیے مذاکرات کے حامی تھے۔ شمالی کوریا نے اس سال ہتھیاروں کے 17 تجربات کیے ہیں، جس میں وہ بیلسٹک میزائل بھی شامل ہیں جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ بدھ کے روز جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ کلنگر کا کہنا تھا کہ بائیڈن اور یون نے ہفتے کے روز اپنے مشترکہ بیان میں شمالی کوریا کے میزائل تجربات اور جوہری پروگرام پر تشویش کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ کی کورین سروس نے اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے مشن سے بائیڈن یون کے مشترکہ بیان پر رد عمل معلوم کرنا چاہا، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ شمالی کوریا نے بدھ کے روز اس کے چند ہی گھنٹوں بعد جب صدر بائیڈن نے اپنا شمال مشرقی ایشیا کا دورہ مکمل کر لیا 3 بیلسٹک میزائل لانچ کیے، جن میں جنوبی کوریا کے مطابق ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بھی معلوم ہوتا ہے۔ امریکی عہدیدار بائیڈن کے ایشیا کے دورے کے دوران بار بار خبردار کرتے رہے کہ شمالی کوریا طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل لانچ کر سکتا ہے یا جوہری تجربہ بھی کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا نے بائیڈن کے دورے کے وقت کوئی تجربہ نہیں کیا، لیکن ان کے جاپان سے روانہ ہونے کے صرف 12 گھنٹے بعد ہی اس نے کئی میزائل لانچ کیے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ تائیوان کے لیے امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ ہماری ایک چین پالیسی
اور پورے آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کے لیے ہماری وابستگی بلا شبہ برقرار ہے، اور انہوں نے جزیرے کو اپنے دفاع کے لیے فوجی ضروریات کی فراہمی کے عہد کا اعادہ کیا۔ محکمہ خارجہ کی طرف سے یہ وضاحت اس کے بعد کی گئی جب پیر کے روز ٹوکیو میں صدر بائیڈن کی جانب سے خود اختیار جزیرے کے لیے فوجی امداد کے غیر معمولی سخت موقف کے بیان نے چین کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا اور مغربی پیسیفک جزیرے کی حوصلہ افزائی ہوئی، جہاں بہت سوں کو بیجنگ کی جانب سے کسی حملے کے بارے میں فکر ہے۔ کشمیری آزادی پسند رہنما اور قوم پرست جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو بھارت کی ایک خصوصی عدالت نے ٹیرر فنڈنگ، قانونی طور پر قائم کی گئی حکومت بھارت کے خلاف جنگ چھیڑنے اور دہشت گرد کارروائیوں کے الزامات میں مجرم قرار دینے کے بعد عمر قید اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اس سے پہلے بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے خصوصی عدالت سے یاسین ملک کو تعزیرات ہند کی دفعہ 121 کے تحت بھارتی حکومت کے خلاف جنگ چھیڑنے پر سزائے موت دینے کی درخواست کی تھی۔ بدھ کو سری نگر میں یاسین ملک کے آبائی علاقے مائسیمیا اور شہر کے کئی دوسرے حصوں میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر دکانیں اور دوسرے کاروباری ادارے بند رہے، تاہم پبلک اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سڑکوں پر معمول کے مطابق رواں تھی۔ یاسین ملک کے گھر کے باہر جمع ان کے حامیوں نے ان کے اور بھارت سے کشمیر کی آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر پولیس ڈرون اس گنجان آبادی والے علاقے کا گشت لگاتے نظر آئے۔ بعد ازاں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم ہوا۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی۔ دارالحکومت اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے کئی دوسرے حساس شہروں اور علاقوں میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگرچہ عدالت کی طرف سے سزا سنائے جانے کے سلسلے میں تفصیلات کا انتظار ہے، سرکردہ وکیل امیش شرما نے کمرہ عدالت کے باہر صحافیوں کو بتایا کہ یاسین ملک کو مختلف جرائم کا ارتکاب کرنے پر 2 معاملات میں الگ الگ 2 بار عمر قید اور 5 دوسرے معاملات میں 10 سال قید مامشقت کی سزائیں دی گئی ہیں۔ یہ تمام سزائیں ایک ساتھ شروع ہوں گی۔ اس کے علاوہ ان پر مجموعی طور پر 10 سے 11 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ یاسین ملک عدالتی فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ افغانستان سے متعلق خبریں۔ طالبان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان تمام افغانوں کا گھر ہے اور کسی افغان کو مذہب، قومیت اور علاقے کی بنیاد پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وزارت کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے اپنے متعدد ٹویٹ پیغامات میں ان افغان مہاجرین پر اپنا رد عمل دیا جو پچھلے 40 روز سے زیادہ سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ بلخی کا کہنا تھا کہ طالبان اپنے ہر شہری کی سیکیورٹی اپنا مذہبی اور قومی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے متعدد افغان شہری دوسرے ملکوں میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عورتوں اور بچوں سمیت درجنوں افغان مہاجرین پچھلے 40 روز سے زیادہ سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں اور اقوام متحدہ کی توجہ اپنے مسائل کی طرف دلانا اور دوسرے ملکوں میں پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ہے اور طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ افغان خواتین اور لڑکیوں سمیت تمام افغانوں کے آزادی کے بنیادی حقوق کی پامالی بند کی جائے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ طالبان کو خواتین اور لڑکیوں کے خلاف حالیہ پابندیوں کو واپس لینا چاہیے۔ یورپی یونین کے خصوصی نمائندے تھامس نکلسن نے بھی اسی قسم کا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اسی اثنا میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا ہے کہ طالبان صحافیوں کے آزادی اظہار اور خواتین ٹی وی میزبانوں پر اپنے چہروں کو ڈھانپنے کی پابندیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں اور انہیں ختم ہونا چاہیے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو کیمرہ مین اصفر امام کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔